वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात तवानाई बहरान से निमटने के लिए मुल्क भर में हफ्ता और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज पेश कर दी गई है। लॉकडाउन लगाना है या नहीं, इसका हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। जराये का कहना है लॉकडाउन का दौरानिया हफ्ता दोपहर 12 बजे से इतवार की रात 11:59 तक रखने की तजवीज दी गई है। स्मार्ट लॉकडाउन में तमाम कारोबारी सरगर्मियां, मार्केट्स, कमर्शियल सरगर्मियों को मुअत्तल करने, शादी की तकरीबात पर पाबंदी की तजवीज है। लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रखने की तजवीज है। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, फार्मेसीज और जरूरी अवामी सर्विसेज खुली रहेंगी। बंदरगाहें, रेल, हवाई सफर मामूल के मुताबिक होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफायतशारी के इक़दामात का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने कहा हुकूमत मसनूआत की मुनासिब मकदार मौजूद है। अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी गई। जिस कदर मुमकिन हो सका गुज़िश्ता 3 हफ्तों में अवाम को रिलीफ फराहम किया। वजीर आजम ने कहा तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। ये रकम मुख्तलिफ बचत और तरक्याती बजट में कटौती करके दी चाहते हैं। अवाम आलमी सतह पर कशीदगी के बराह रास्त असरात से महफूज रहें। वजीर आजम ने कहा मोटरसाइकिलों और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन उनके नाम करवाने के लिए सहूलतें फराहम करें। इस इकदाम से मोटरसाइकिलों और रिक्शों का डेटा डिजिटाइज होगा और मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को हुकूमती रिलीफ से मुस्तफीद होने का मौका मिलेगा। वजीर आजम ने चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी से राबते तेज करने की हिदायत दी। मशरिक़ वुस्ता में अमन कोशिशों को परवान चढ़ाने के लिए 4 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात आज इस्लामाबाद में हो रही है। तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा आज दफ्तर ख़ारजा पहुंचे और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज। राजा मोहसिन, बताइएगा इस्लामाबाद में आज बड़ी बैठक होने के लिए जा रही है और तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा आ चुके हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा कब तक पहुंच रहे हैं? देखिए, ज़राए का ये बताना है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा से कबल तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और तुर्किया के साथ साथ मिस्र के वज़ीर ख़ारजा जो गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पहुंचे थे उनकी दफ्तर ख़ारजा आमद हुई और दफ्तर ख़ारजा आमद के मौके पर उन्होंने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से 1-on-1 मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में दो तरफ़ा ताउन और इसके साथ साथ जो बाहमी दिलचस्पी के उमूर के साथ जो इस दौरे का सबसे अहम मकसद है कि किस तरीके से इस वक्त जो मिडल ईस्ट में जारी कशीदगी है, जो जंग है, उसको किस तरीके से उसमें कशीदगी में कमी लाने के लिए इकदामात किए जाएं और टेबल पर लाया जाए जो उस जंग के फरीकैन हैं ईरान और अमेरिका। तो इसी सिलसिले में इन 1-on-1 मुलाकातों में भी डिस्कशंस हुई हैं और यही जोर दिया गया इन मुलाकातों में, जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इन मुलाकातों का एलामिया जारी किया गया है कि मुकालमा और सिफारतकारी ही एक वाहिद जरिया है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है और खिते में अमन को वापस लाया जा सकता है। अब सऊदी वजीर ख़ारजा भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और वो भी कुछ देर तक जो है वो दफ्तर ख़ारजा पहुंचेंगे और आज और कल ये चारों मुमालिक पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत उस 4 फ़रीकी इजलास में शरीक होंगे, जो इजलास ये कोशिश करेगा कि किस तरीके से ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू कराए जाएं। पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस को लीड कर रहा है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं और वो इस इजलास पर नज़रें गाड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है अमन की बहाली के लिए, जंग के खात्मे के लिए, उसकी तमाम अतराफ से तारीफ भी की गई है और जो बड़ी पावर्स हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त भी हैं जैसे चाइना, उनकी जानिब से ना सिर्फ अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तान की एफर्ट्स को, बल्कि हर तरह की हिमायत का भी यकीन दिलाया गया है ताकि अमन को बहाल किया जा सके। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं और सऊदी वजीर खारजा भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में ये बड़ी बैठक होने के लिए जा रही है। तुर्की और मिस्र के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद में अब से कुछ देर बाद तमाम वज़राए खारजा बैठेंगे और बातचीत होगी। पाकिस्तान अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज बना हुआ है और पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़राए खारजा सर जोड़ कर बैठेंगे और तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा की दफ्तर खारजा आमद भी हो चुकी है, जबकि सऊदी वज़ीर खारजा भी पाकिस्तान पहुंच चुके।
دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے امریکہ پر دوہری پالیسی کا الزام لگا دیا ہے۔ خبر ایجنسی ارنا کے مطابق اسپیکر باقر غالباف نے کہا امریکہ ایک جانب مذاکرات کی بات کر رہا ہے اور دوسری جانب خفیہ طور پر زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ دشمن بظاہر بات چیت کا پیغام دے رہا ہے مگر پس پردہ زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ہمارے جوان امریکی فوجیوں کی آمد کے منتظر ہیں تاکہ انہیں آگ کی نظر کر سکیں۔ ہمارے میزائل تیار ہیں، ہم دشمن کی کمزوریوں سے واقف ہیں، ان کی صفوں میں خوف اور دہشت واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے حملے جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا عزم اور ایمان مزید مضبوط ہوا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے، جلد ایران جنگ سے نکل جائے گا۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ کو مزید کچھ عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بہت طویل عرصے تک دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ اگرچہ جنگ کے دوران پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پوسٹ کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ اسحاق ڈار نے ایکس پوسٹ میں لکھا تھا کہ ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ روزانہ 2 پاکستانی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کا یہ اقدام خوشائند، تعمیری اور خطے میں امن کا پیش خیمہ ہے۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو پٹکوف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو بھی ٹیگ کیا۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش کر دی۔ تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ آج حملے میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کیے جبکہ جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارہ بھی مار گرایا۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش ہو گیا۔ ترجمان خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا۔ بن گوریان ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین اور خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتوں پر شدید حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملہ ہوا تو نتیجہ سوچ سے برا ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ انتقامی کارروائی کے دوران اب خطے میں اسرائیل اور امریکی یونیورسٹیز کو نشانہ بنائیں گے۔ لوگ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ان تعلیمی اداروں سے کم از کم 1 کلومیٹر کا فاصلہ رکھیں۔ ایران پر بھی اسرائیل کے فضائی حملے جاری ہیں۔ مشرقی اور مغربی تہران کے علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ صہیونی فورسز نے فوجی تنصیبات کے ساتھ 7 رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بوشہر پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید ہو گئے۔ شفت کے قریب گاؤں پر حملے میں 2 افراد شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ تہران پر حملے میں 12 افراد زخمی ہوئے۔ مغربی تہران میں رہائشی عمارت پر بمباری کی گئی جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے ایران میں میڈیا دفاتر پر حملے شروع کر دیے۔ صہیونی طیاروں نے تہران میں قطری نیوز چینل العربی کو نشانہ بنایا جس سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ لائیو نشریات معطل ہو گئیں۔ میزائل حملے میں اطراف کی رہائشی عمارتیں بھی متاثر ہوئیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں اسرائیلی حملے میں صحافیوں کی شہادت کے بعد عالمی ضمیر کو جاگ جانا چاہیے۔ لبنان میں 3 صحافیوں کو نشانہ بنانا خطے اور دنیا کی میڈیا برادری کے لیے بڑا نقصان ہے۔ یہ عالمی ضمیر کے لیے بھی جاگنے کا وقت ہے۔ عباس عراقچی نے ان حملوں کو ٹارگیٹڈ قتل اور سچ بولنے والوں کی آواز خاموش کرنے کی کوشش قرار دیا۔ کویتی حکام کا کہنا ہے آج صبح 4 ڈرونز مار گرائے۔ گزشتہ روز کویت کے ہوائی اڈے پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بی بی سی کے مطابق کویت ایئرپورٹ کے ریڈار سسٹم کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے گزشتہ کچھ گھنٹوں کے دوران 10 ڈرونز مار گرائے گئے۔ بی بی سی کا کہنا ہے ایران نے گزشتہ 24 گھنٹے میں خلیجی ممالک کے بڑے انفراسٹرکچر پر حملے کیے۔ یو اے ای پر اب تک کے سب سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایمریٹس گلوبل ایلومینیم کا کہنا ہے ابوظہبی میں اس کے بڑے پلانٹ کو کافی نقصان پہنچا۔ متعدد ملازمین زخمی ہوئے۔ بحرین میں دنیا کے بڑے ایلومینیم پلانٹ میں سے ایک پر بھی حملہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران کے اسٹیل پلانٹس پر حملوں کے جواب میں بحرین کی البا ایلومینیم اور ایمریٹس گلوبل ایلومینیم تنصیبات پر حملے کیے۔ دونوں کمپنیز کا تعلق امریکی فوج سے ہے۔
امریکی اور اسرائیلی حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایرانی فوج نے اپنا ہیڈ کوارٹر موبائل یونٹس میں منتقل کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ کے دوران کمانڈ سینٹرز پر حملوں کے بعد ایرانی فوج نے اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حالیہ حملوں میں ایران کی کئی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹ نے تصدیق کی ہے کہ 3,500 اضافی میرینز یو ایس ایس ٹریپولی جہاز کے ذریعے مشرق وسطی پہنچ گئے۔ یہ دستے 31ویں مرین یونٹ کے رکن ہیں، جن کے ساتھ اسٹرائک فائٹرز، ایئر کرافٹ اور دیگر ٹیکٹیکل وسائل بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے ساحلی علاقوں بشمول خارق جزیرے پر زمینی کارروائی کی تیاری کر لی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے ایران میں محدود زمینی کارروائی خصوصی دستے اور روایتی فوجی کریں گے۔ پینٹاگون ایران میں ہفتوں پر مشتمل زمینی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں امریکی سرویلنس طیارہ تباہ ہونے کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ڈیلی میل کے مطابق یہ طیارہ جدید ریڈار سسٹم سے لیس ہوتا ہے اور سینکڑوں میل دور تک دشمن طیاروں اور ڈرونز کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس حملے میں 15 امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کو شہر اقتدار براہ راست یہ چلیں گے جہاں پر سعودی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، شہزادہ فیصل بن فرحان شہر اقتدار پہنچے ہیں۔ بڑی اور اہم بیٹھک شہر اقتدار میں لگنے والی ہے۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ سفارتکاری کے لیے پاکستان اس وقت اعلیٰ مقام رکھ رہا ہے اور بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے مشرق وسطی میں قیام امن کے حوالے سے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان 4 فریقی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ان کا اس موقع پر پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان، مصر کے وزیر خارجہ عبدالعاطی بھی پاکستان پہنچے اور اب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ 4 ملکی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں مشرق وسطی میں قیام امن پر بات ہوگی۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران جنگ کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے اس جنگ کو روکنے پر بات چیت کی جائے گی، مذاکرات کیے جائیں گے۔ ان بڑے ممالک کو خاص طور پر جو فریق ہیں، جنگوں کے فریق ہیں، اسرائیل، امریکہ اور ایران، ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر کس طرح لے کے آنا ہے، کیا بات ہونی ہے اور کن نکات پر بات ہوگی، اس پر آج ڈسکس کیا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اب اسی سلسلے میں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ 4 ملکی اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں مصر، پاکستان، سعودی عرب اور ترکی شامل ہیں۔ ان 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ اہم اجلاس میں بیٹھیں گے، جبکہ اور اس اجلاس میں اس پر بات ہوگی کہ کس طریقے سے امریکہ، اسرائیل اور ایران وار کو روکا جائے، جنگ بندی کی جائے، مستقل جنگ بندی کی طرف جایا جائے۔ اب نیا ہرمز میں جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو کس طریقے سے دور کیا جائے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور اسحاق ڈار کی دعوت پر خطے کی صورتحال پر 4 فریقی اجلاس میں وہ شرکت کریں گے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دعوت دی ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کو بھی۔ دیگر وزرائے خارجہ کی طرح اب سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ خطے میں امن کا مشن ہے، پاکستان اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان پیش ہے کہ پوری دنیا میں کس طریقے سے امن ہو، خاص طور پر جو اسرائیل، امریکہ اور ایران وار ہے اس کو کس طریقے سے روکا جائے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ 4 فریقی اجلاس آج اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے آج اسلام آباد میں اور مشرق وسطی میں جو ایک کشیدہ صورتحال ہے اس کے حل کے لیے آج یہ 4 فریقی اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں۔ ترکی کے وزیر خارجہ جبکہ مصر کے وزیر خارجہ بھی اس سے قبل اسلام آباد ان کی آمد ہو چکی ہے اور اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر آج یہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود اسلام آباد آئے ہیں۔ مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ خداوند ان رہنماؤں کی دعائیں نہیں سنتا جو جنگیں شروع کرتے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو 4 ہم نے کہا ہے کہ جنگ پر سخت موقف اپنا لیا۔ کہا ہمارا خدا امن کا بادشاہ ہے جو جنگ کو مسترد کرتا ہے، کوئی بھی اسے جنگ کے جواز کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ پوپ لیو نے براہ راست کسی کا نام نہیں لیا۔
نیتن نے اپنے اور اہلیہ کے نام پر اسلحے کے تاجروں سے قیمتی تحائف لیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کو آج نہیں تو کل جیل جانا پڑے گا۔ امریکی صحافی ٹکر کارلسن نیتن کی کرپشن پر ڈاکیومنٹری سامنے لے آئے، کہا کہ یہ مواد نیتن کو جیل میں ڈال سکتا ہے۔ نیتن نے پولیس تحقیقات میں قیمتی تحائف لینے کا اعتراف کیا، جس کی ویڈیو لیک ہو چکی ہے۔ کرپشن کا بھانڈا پھوٹنے پر ویڈیو میں نیتن نے انکوائری افسران کو دھمکیاں دیں۔ بار بار سوال کے باوجود نیتن دوستوں کا نام بتانے سے گریز کرتے رہے۔ نیتن نے تحائف لے کر اسلحے کے تاجروں کو فائدہ پہنچایا۔ وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد نیتن بڑھاپا جیل میں گزارے گا۔ ایران نے NPT سے علیحدہ ہونے پر غور شروع کر دیا۔ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے، ایران کے لیے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط کنندہ رہنا بے معنی ہوگا، کیونکہ اب NPT میں رہنے کا جواز نہیں رہا۔ رکن پارلیمنٹ مالک شریعتی کا کہنا ہے، پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں جوہری پالیسی میں بڑی تبدیلیوں کی تجویز دی گئی ہے۔ کسی کو بھی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ مسائل بات چیت اور افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق امیر متقی نے UAE کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے فون پر بات چیت کی۔ اماراتی وزیر خارجہ نے کہا، پاک افغان کشیدگی کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں، UAE مسائل کے حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ فیروزوالا میں بارش اور آندھی کے باعث لیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہو گئی۔ کوٹ مومن، پنڈی بھٹیاں، شیخوپورہ، ننکانہ اور سیالکوٹ میں بھی بادل برسے۔ مانگا منڈی، پتوکی، اوکاڑا، چیچاوتنی، میاں چنو، خانیوال، ملتان اور بھاولپور میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی۔ مرید کے اور گردونواہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حالیہ بارش کے دوران مکانات کی چھتیں گرنے کے واقعات میں 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ ظفر پارک میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ ریسکیو ٹیم نے ملبے تلے دبے 2 افراد کو زندہ نکال لیا۔ بنوں میں شدید بارش کے باعث پوسیدہ مکان کی چھت گر گئی۔ گھر میں سوئے ہوئے 5 افراد ملبے تلے دب گئے۔ 3 بچے جاں بحق ہو گئے، 2 کو زخمی حالت میں ملبے سے نکال لیا گیا۔ چھت گرنے کا واقعہ ورشمی کلا منڈان میں پیش آیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ FIA نے مراکش کشتی حادثے میں ملوث انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر قاصد علی کو گجرانوالہ سے گرفتار کر لیا۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے، ملزم قاصد علی بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کا اہم کارندہ ہے۔ اس کا نام ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلرز میں شامل تھا۔ ملزم شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورتا تھا۔ ملزم شہریوں کو غیر قانونی راستوں سے افریقہ منتقل کرتا تھا۔ ملزم نے متاثرہ افراد سے اسپین بھجوانے کے نام پر 33 لاکھ فی کس وصول کیے۔ ملزمان نے متاثرہ نوجوانوں کو موریتانیہ منتقل کر کے تشدد کیا اور غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا۔ روبو ہو تو ایسا جو کسی بھی مقام پر اور کسی بھی طرح کے حالات میں کام کر سکے۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے محققین نے ایسا روبو بنا ڈالا جو ٹوٹ پوٹ کر بھی اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ میٹا میکینکس کا شکار روبو مصنوعی ذہانت کا بھی حامل ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔